अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम उर्दू अदब के मशहूर मरसिहा गो शायर मीर अनीस के मुतालिक मुताला करेंगे, जो ना सिर्फ 10th 12th और कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि यूँ समझिए कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें सी टेट या अदर स्टेट के जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, जैसे कि रीट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, उन तमाम के साथ साथ यूजीसी नेट, सेट और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड लेक्चरर एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर बब्बर अली नाम और अनीस तखल्लुस था। 1802 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए। मीर खलीक के फर्जंद और मीर हसन के पोते और मीर ज़ाहक के परपोते थे। गोया अनीस को शायरी विरसा में मिली थी, यानी इनके दादा और वालिद वगैरह सब लोग शेर व शायरी में माहिर थे। तो इन्हें जो शायरी करने का शौक़ है वो विरसे में यानी विरासत में मिला था। आपके दादा मीर हसन अपनी मसनवी सहरुल बयान के लिए बहुत मशहूर हैं। आपके वालिद खलीक भी अपने अहद के मुमताज़ शौरा में शुमार किए जाते हैं। आपके वालिद जो हैं वो भी अपने अहद यानी अपने ज़माने के मुमताज़ यानी एक अलग ही शौरा मतलब शायरों में शुमार मतलब उनकी गिनती की जाती हैं। अनीस ने इब्तदाई किताबें मौलवी हैदर अली से और अरबी का दर्स मीर अब्बास से लिया। घर में हर वक्त शेर व सुखन के चर्चे रहते थे, लिहाजा इस माहौल का असर अनीस पर पड़ना लाजमी था। लाजमी मतलब ज़रूरी था। चुनांचे मीर अनीस ने अवाइल उम्री से यानी शुरुआती उम्र से शेर कहना शुरू किया। पहले अपने वालिद से इस्लाह ली। इस्लाह लेने का मतलब है इम्प्रूवमेंट या सुधार लिया। फिर वालिद के कहने पर इमाम बख्श नासिक से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया। शर्फ़ मतलब गौरव या फ़ख्र किस चीज़ का, तलम्मुज़ यानी शागिर्द होने का, यानी इमाम बख्श नासिक से शागिर्द होने का शर्फ़ इन्होंने हासिल किया। इब्तिदा में मीर अनीस का हज़ी तखल्लुस था। बाद में नासिक की नापसंदगी के सबब मतलब वजह से अनीस इख्तियार किया, यानी बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस अनीस इख्तियार किया मतलब अपना लिया। मीर अनीस ने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया, मतलब गज़ल लिखने से, गज़ल कहने से किया, लेकिन अपने वालिद की इस्लाह पर यानी वालिद के सुधारने पर बहुत जल्द इससे किनारा कर सलाम और मरसीहों की तरफ अपनी तवज्जो मुबज़्ज़ुल की, यानी बहुत जल्द अपने वालिद के कहने पर उन्होंने इससे किनारा कर लिया, मतलब इसको नज़रअंदाज करके और मरसिहा और सलाम की तरफ अपने आप को ज़ाय किया, ख़र्च किया, मसरूफ़ किया। मुबज़्ज़ुल से मतलब है ख़र्च करना। तो इस तरीके से वो अपनी तवज्जो मतलब अपना ध्यान इस तरफ देने लगे। अनीस ने पहला सलाम 9 साल की उम्र में कहा। जवानी के ज़माने में उनका पूरा ख़ानदान लखनऊ में सकूनत पजीर हुआ, यानी क़याम पजीर हुआ या ठहरा, और यहीं ताउम्र अनीस ने अपनी शायरी के जौहर दिखाए। जब तक लखनऊ आबाद रहा मीर अनीस यहाँ से कहीं नहीं गए। जब लखनऊ उजड़ा तो वो पटना, बनारस, इलाहाबाद, हैदराबाद भी गए और हर जगह उनकी कदर मंजिलत हुई, यानी उनकी हर जगह इज़्ज़त की गई। अनीस वर्जिश के बहुत शौकीन थे। उन्होंने फ़न शहवारी और सिपागिरी की भी तालीम हासिल की। शहवारी से मतलब है घुड़सवारी, सिपागिरी मतलब सिपाहीगिरी की भी तालीम उन्होंने हासिल की, जो उनकी शायरी में काफ़ी मददगार साबित हुई। वो मिजाज के एतबार से बड़े खलीक और वज़ेदार इंसान थे। ये मिजाज के एतबार से यानी मिजाज के मुताबिक वो बड़े खलीक मतलब रचयिता किस्म के यानी कंपोज़र थे, नई नई चीज़ की रचना करने वाले थे, और वज़ेदार मतलब अपने तौर तरीक़ों पर कायम रहने वाले इंसान थे। खुददारी के सबब
یعنی خودداری کی وجہ سے اکثر امیروں سے ملنے میں اجتناب کرتے تھے۔ اجتناب کرنا مطلب پرہیز کرتے تھے یا ان سے الگ رہتے تھے۔ کبھی کسی کی خوشامد میں شعر نہیں کہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں میر انیس کے مرثیوں کی تعداد کم سے کم 10,000 بتائی ہے، جبکہ امیر احمد دہلوی نے یادگار انیس میں میراثی کی تعداد 1400 بتائی ہے۔ یہاں میراثی سے مراد ہیں مرثیہ کی جمع، یعنی امیر احمد دہلوی نے ایک کتاب یادگار انیس میں جو ان کے مرثیے ہیں ان کی تعداد 1400 بتائی ہیں۔ ڈاکٹر صفدر حسین نے ان کی تعداد 250 بتائی ہے۔ شاید یہ تعداد ان کے مطبوعہ کلام کی ہوں، یعنی کلام کا جو کلیکشن ہے اس کی ہو سکتی ہیں، مطبوعہ یعنی کلیکشن یا سنگرہ۔ بہر کیف میر انیس نے کثیر تعداد میں مرثیے کہے، یعنی میر انیس نے بہت زیادہ تعداد میں، کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں مرثیے کہیں۔ انیس کے مرثیوں کی 4 ضخیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہاں ضخیم سے مطلب ہے موٹی یا تھک، جلدیں مطلب پرتیاں یا کاپیاں شائع ہو چکی ہیں، مطلب چھپ چکی ہیں یا پبلش ہو چکی ہیں۔ انیس نے مرثیوں کے علاوہ غزلیں، رباعیات، قطعات اور سلام بھی خوب کہیں۔ بالخصوص رباعیات بڑی پائے کی کہی ہیں، مگر بڑی پائے کی مطلب بہت ہی اعلیٰ درجے کی کہی ہیں، مگر ان کو اصل شہرت مرثیوں کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ حالانکہ ان کو جو شہرت یعنی پاپولیرٹی یا پرسدھی جو ملی ہیں وہ مرثیوں کی وجہ سے ملی ہیں۔ میر انیس نے اردو مرثیہ میں تمام فنی لوازمات کو کمالات فن کے ساتھ پیش کیا ہے، یعنی انہوں نے تمام فنی سے مطلب ہے فن یعنی آرٹ ہوتا ہے، یعنی آرٹسٹک لوازمات یعنی کلاتمک جو لوازمات سے مطلب ہے ضروری چیزیں جو تھی، لازم چیزیں جو تھی ان کو کمالات فن یعنی فن کے کمال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے مرثیوں میں فصاحت یعنی خوش بیانی، بلاغت یعنی کلام کی گفتگو یعنی اچھے طریقے سے کلام کی گفتگو، خوش بیانی کا عنصر مطلب فیکٹر ہر جگہ نمایاں ہے یعنی ظاہر ہے۔ وہ فارسی تراکیب اور محاوروں کا برمحل استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ جو فارسی کے ترکیب ہے یا فارسی کے آئیڈیا ہیں ان کا اور محاوروں کا برمحل مطلب بہت ہی ایگزیکٹ یا جس کو اپیکت کہہ سکتے ہیں اس طور سے استعمال کرتے ہیں۔ ثناء و بداع، ثناء و بداع سے مطلب ہے وہ نکات یا باریکیاں جو کلام یعنی نظم میں ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں ثناء و بداع کہتے ہیں۔ تو نیز رعایت لفظی ان کی شاعری کی جان ہے، یعنی ثناء و بداع جو ہے نظم میں ایسی خصوصیات، ایسی چیزیں جو نظم کو خوبصورت بناتی ہیں وہ ان کی شاعری کی جان ہیں۔ وہ الفاظ کو شعروں میں اس طرح پروتے ہیں کہ ان کے معنویت اور بڑھ جاتی ہے۔ معنویت مطلب ان کے ارتھ، یعنی ان کی جو ارتھ ہیں وہ اور بھی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں، اسپشٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ الفاظ کو اپنے شعر میں مطلب جو ہے پروتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ وہ شاعری میں مصوری سے کام لیتے ہیں۔ مصور مطلب ہوتا ہے تصویر بنانے والا یا فوٹوگرافی کرنے والا، یعنی ان کی شاعری میں ایسا لگتا ہے جیسے تصویر کشی کی گئی ہو، یعنی کسی چیز کی تصویر کھینچی گئی ہو۔ یعنی جب ہم شاعری ان کی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کی تصویر ہمارے سامنے چل رہی ہو، جو بھی واقعہ ہوا ہے، جو بھی بات ہوئی ہے، جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اس کی تصویریں ہمارے سامنے ایک فلم کی طرح چلتی دکھائی دیتی ہیں۔ تصویر بھی ایسی بناتے ہیں جو حقیقی معلوم ہوتی ہے، اور وہ تصویر کشی بھی ایسی لگتی ہے جیسے کوئی حقیقت ہی ہمارے سامنے چل رہا ہو۔ مناظر فطرت یعنی فطرت کے مناظر، مناظر منظر کی جمع ہے یعنی سین، یعنی فطرت یعنی قدرت کے جو سین ہیں اس کو اس خوبی سے پیش کرتے ہیں کہ گویا
اس گویا کا مطلب ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاری اس منظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، تو وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ گویا مطلب ایسا لگتا ہے کہ قاری مطلب پڑھنے والا اس منظر کو، اس سین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ رزم و بزم کا نقشہ، یعنی رزم سے مطلب ہے جنگ کا نقشہ، اور بزم سے مطلب ہے محفل کا نقشہ، یعنی ہر طرح کی چیزیں وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ سننے والے پر وزد طاری ہو جاتا ہے۔ وزد سے مطلب ہے مستی سی یا بے خودی سی طاری ہو جاتی ہیں۔ بقول خود، یعنی وہ اپنے قول میں خود کہتے ہیں کہ رزم ایسی ہو کہ دل سب کے بھڑک جائے اور بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں، یعنی رزم ایسی ہو کہ دل سب کے بھڑک جائے ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائے ابھی۔ کلام میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال شاعرانہ کمال کے ساتھ نظر آتا ہے، یعنی ان کی شاعری کا کمال یہ تھا کہ ان کی جو شاعری میں کلام ہوتے تھے اس میں تشبیہ اور استعارات، یعنی اپما اور النکار جس کو اپن ہندی میں کہتے ہیں، ان کا بہت ہی کمال کے ساتھ استعمال نظر آتا ہے۔ مثلاً دیکھیے، مثال کے طور پر، کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، دامن صحرا بھرا ہوا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مطلب بہت ہی اچھے طریقے سے تشبیہات اور استعارات کے استعمال سے اپنی شاعری میں کمال نمایاں کیا ہے۔ اس شعر میں اوس کو موتیوں سے تشبیہ دی ہیں جو فصاحت کے سے لبریز ہے، یعنی ان کی خوش بیانی سے لبریز ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ انیس کے کلام میں تصنع یا بناوٹ نام کو نہیں ہے۔ تصنع سے مطلب ہے وہی بناوٹ یا مطلب آرٹیفیشلی کسی چیز کو بتانا بناوٹی طریقے سے۔ ان کے مرثیوں کے کردار عرب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کے جو کردار ہے وہ زیادہ تر عرب سے تعلق رکھنے والے ہیں، مگر ان کے طور طریق، یعنی ان کا رہن سہن ہندوستانی ہیں۔ انیس کی شاعری جذبات کا حقیقی آئینہ ہے، یعنی جذبات مطلب ایموشنز کا، بھاوناؤں کا حقیقی آئینہ، یعنی واستوک درپن ہے، واستوک چترن ہے، مطلب آئینہ ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں اعلیٰ انسانی قدروں مثلاً محبت، سخاوت، شجاعت وغیرہ کو بے مثال ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ یہاں سخاوت سے مطلب ہے دریا دلی، شجاعت سے مطلب ہے بہادری، ان سب چیزوں کو انہوں نے بہت ہی بے مثال ڈھنگ سے، یعنی اس طریقے سے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، پیش کیا ہے۔ رزمیہ شاعری، یعنی جو رزم یعنی کہ مطلب جنگ والی جو شاعری ہے، وہ فارسی کے مشہور شاعر فردوسی کے ہم پلہ نظر آتی ہے، یعنی فارسی کے جو مشہور شاعر ہے ان کے مقابل نظر آتی ہیں۔ انیس کے مسیحوں میں منظر نگاری پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہے۔ آب و تاب یعنی چمک دمک کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ مناظر فطرت یعنی قدرت کے منظر کے بیان میں وہ یکتا نظر آتے ہیں، مطلب بالکل ہٹ کے، بالکل الگ، بالکل یونیک نظر آتے ہیں۔ چاہے صبح ہو شام کا منظر ہو، سردی یا گرمی کا بیان ہو، میدان کربلا، جنگ اور شہادت کا منظر ہو، گویا ہر منظر نرالی شان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ صبح کے منظر کا یہ عالم دیکھیے، دشت سے جھوم کے جب باد صبا آتی ہے، صاف گونچوں سے چٹکنے کی صدا آتی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ منظر نگاری کی ہیں۔ جذبات نگاری میں انیس کو خاص مہارت حاصل تھی۔ جذبات مطلب ایموشنز یا بھاونائیں، یعنی دل کی جو امنگیں ہیں، جذبات ہے، وہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے مہارت کے ساتھ پیش کیے ہیں، ایکسپرٹنیس کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ وہ واقعہ کربلا کے ہر موقع پر ہر فرد سے، یعنی ہر ممبر سے، چاہے وہ آقا ہو، چاہے غلام ہو، چاہے دوست ہو یا دشمن، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ہر ایک سے ویسی ہی بات کہلاتے ہیں جو فطرت کے عین مطابق ہو۔ انیس نے جذبات کے مختلف کیفیات اور مدارج کا لحاظ رکھتے ہوئے جذبات اور احساسات کے عمدہ نظریں پیش کی ہیں۔
انیس نے جذبات یعنی ایموشنز کے مختلف کیفیات یعنی الگ الگ کیفیت کو اور مدارس مطلب مدرس کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے درجہ، ان کے درجے کا لحاظ رکھتے ہوئے جذبات اور احساسات یعنی جو ایموشنز ہیں اور جو احساسات ہے فیلنگس ہے ان کی عمدہ نظریں یعنی بہترین، عمدہ مطلب اچھی نظریں مطلب نظرانہ یہ پیش کیا ہے۔ میر انیس نے اپنے میراثی میں یعنی مرثیوں میں کردار نگاری میں بھی کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی کردار نگاری یعنی کردار کو پیش کرنا، کریکٹر کو پیش کرنا بھی ان کا ایک کمال کا فن تھا جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا مطلب اس کو ظاہر کیا۔ واقعہ کربلا میں جن ہستیوں کو خاص اہمیت حاصل ہے ان کی سیرت پر تفصیل سے روشنی ڈالی، تفصیل مطلب وستار پوروک روشنی انہوں نے ڈالی۔ انیس کی خوبی یہ ہے کہ ان کے کرداروں میں یعنی ان کے کریکٹرز میں جو جن کریکٹرز کو استعمال کرتے ہیں ان میں یکسانیت یعنی ایک ہٹ کے جو ان کی صفت ہوتی ہے اس کے باوجود انفرادیت نظر آتی ہے، یعنی اپنے آپ میں مکمل ہونے کی صورت نظر آتی ہے۔ انہوں نے ہر کردار کو اس کے مرتبہ کے لحاظ رکھتے ہوئے پیش کیا ہے، یعنی ہر کردار کو اس کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے پیش کیا ہے، یعنی وہ کردار ماں، بہن، بیٹی، بہو، مالک یا نوکر ہے تو وہ کردار اسی مکمل شکل میں نظر آتا ہے۔ میر انیس کے مرثیوں میں تمام اجزاء کا بیان ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہوا ہے، ترتیب مطلب سسٹمیٹک طریقے سے اور تسلسل مطلب کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ انیس کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ چاہے کردار نگاری ہو، جذبات نگاری ہو یا رزز شہادت بین ہو، ہر ایک جزو کو اور ان سے جڑے واقعات کو تسلسل اور خوبی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والے کا ذہن آگے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اس واقعہ کو پوری دلچسپی اور تجسس سے پڑھتا ہے، اور یہی چیز ان کے میراثی کو عظمت بخشتی ہے، یعنی وہ چاہے کردار نگاری ہو، چاہے جذبات نگاری ہو یا رزز ہو، شہادت ہو، بین اصل میں کسی ایسے انسان جو دنیا میں نہیں ہے اس کے بارے میں رو رو کر بیان کرنے والی چیز کو کہتے ہیں، بیان کرنے والی شعر و شاعری کو کہتے ہیں، تو چاہے وہ بین ہو یا ہر جزو یعنی ہر حصے کو اور ان سے جڑے واقعات کو اس کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل مطلب سلسلے وار یا کنٹینیوٹی کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اور سننے والے کا ذہن یعنی کہ دماغ آگے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اس واقعہ کو پوری دلچسپی یعنی پورے انٹرسٹ کے ساتھ اور تجسس مطلب جستجو کے ساتھ یا تلاش کے ساتھ پڑھتا ہے، اور یعنی اس کو آگے کی تلاش ہونے لگتی ہے کہ آگے اب کیا ہوگا، تو اس تلاش کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، اور یہی چیز ان کے میراثی یعنی ان کے مرثیوں کو عظمت یعنی بڑائی بخشتی ہے۔ For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafai channel.